सियासत शतरंज की बिसात है। खिलाड़ी इस पर अपनी अपनी चाल चलते हैं दूसरों के मोहरे मारने के लिए और अपनी जीत अपने नाम करने के लिए। कि इमरान खान के डॉक्टर को इमरान खान से मिलने दीजिए और फिर हम ये इख्तिजाज खत्म कर देंगे। शहबाज शरीफ खड़े होकर तस्वीरें उतरवा ली, बैंड बाजे बजा लिए, तराने सुना लिए, खत्म, खेल खत्म। इमरान खान के बारे में मैं आपको इतला दे चुका हूं, कल डॉक्टर की सुन लीजिएगा। इमरान खान पर वो जुल्म ढाए जा रहे हैं कि जिनके बारे में आप नहीं सोच सकते। खुदा कभी आपको जेल में ना ले जाए, वो इस कदर डटा हुआ है कि जिसका शुमार कोई नहीं। 62 अरब डॉलर चाहिए होंगे इन 3 सालों में से सांस लेने के लिए, और कर्जे वापस करने और कर्जों की सूद की किस्त अदा करने के बारे में भी IMF ने कह दिया कि उसके चांसेस नजर नहीं आ रहे। फिर भी एक खास मकसद है जिसकी वजह से वेंटिलेटर पे रख छोड़ा है पाकिस्तान को। जिंदगी गुजारना मुश्किल और लोगों को मौत आसान दिखाई दे रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज जो एहतजाज होने जा रहा था डी चौक पर, उसे मनसूख कर दिया गया है। इसके मनसूख होने के आसार मुझे बहुत पहले से दिखाई दे रहे थे, सुझाई दे रहे थे। वो इस तरह कि PTI की क़यादत फर्दन इसका इजहार कर रही थी कि अगर इमरान खान तक डॉक्टर को रसाई दे दी जाए तो हम ये एहतजाज मौखर कर देंगे। कितना बड़ा मसला था और कितनी छोटी मांग थी। यहाँ मैं अपना टेक जरूर दूंगा एक तवील सियासी तजर्बे की रोशनी में। वो ये कि जब मामला वाक़तन डू और डाई का है, मैं इफ़हाम व तफ़हीम का कायल हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आन पहुंचता है सर पर कि जब इफ़हाम व तफ़हीम के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। लोग तैयार थे, कितने तैयार थे मैं उनकी तादाद ना हजारों में कहूँगा ना लाखों में कहूँगा, लेकिन लोग तैयार थे। एक दफ़ा फिर उनके जज्बात में सुई चुभोकर उनकी हवा खारिज कर दी गई है। मुज़ाहमत की, जिद्दोजहद की, तहरीक की, एहतजाज की। मुझे इससे सदमा हुआ है। अगर कोई इससे इख्तलाफ करे तो भले करे। मैं पहले कह चुका हूं, बल्कि मुसलसल कहता चला रहा हूं कि सियासत ना तो इंसानों की नेक आसमानी सरगर्मी है, ना सियासत इबादत है, और ना ही सियासत शेवाए पैगम्बरी है। ये सब ढकोसले हैं। इंसानी तारीख उठाकर देख ले तो एक नतीजा निकलता है कि सियासत शतरंज की बिसात है। खिलाड़ी इस पर अपनी अपनी चाल चलते हैं दूसरों के मोहरे मारने के लिए और अपनी जीत अपने नाम करने के लिए। कितना छोटा मुतालबा था कि इमरान खान के डॉक्टर को इमरान खान से मिलने दीजिए और फिर हम ये एहतजाज खत्म कर देंगे। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, सच्चाई से, दयानतदारी से। अगर मेरे दोस्त नाराज हों तो भले हों, एहतराम मेरा, मोहब्बत मेरी उनसे वाबस्ता अपनी जगह, लेकिन ये नुकसान जिसने मेरा सीना छलनी किया है, जिसने मेरे अंदर से ये आवाज मुझे दिलवाई है कि बाबा मामलात खराब हो रहे हैं, हुकूमत अपनी चालें चल रही है। मेरा सवाल है, आपको याद होगा कि रावलपिंडी में जलसा और सुबह लोग तैयार, लोग निकल चुके हैं, काफिले निकल चुके हैं, उतर रहे हैं, पहाड़ों से, वादियों में से गुजर रहे हैं, पंजाब में से लोग रवां दवा हैं, और दरवाजा खुलवाया जाता है सुबह 6 बजे। आजम स्वाति वहां जाते हैं और बाहर आकर वो ऐलान कर देते हैं कि मुल्क और कौम के वसी तर मुफाद में इस एहतजाज को मुअख्खर किया जाता है, और साथ ये मुजदा सुनाते हैं कि हुकूमत ने हमें गारंटी दी है कि सिर्फ आज के दिन एहतजाज ना करे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मजहब से मुतल्लिका एक हसास मुकदमा जेर समात है और एक खास फिरके के लोग डी चौक पर इकट्ठे हुए हैं, लिहाजा बाद में आप एहतजाज कर लीजिएगा। और ये यकीन दिलाया, और ये यकीन कर गए, मैं होता कभी यकीन ना करता, ये यकीन दिलाया गया कि हुकूमत तमाम सहूलियात बहम पहुंचाएगी जलसा करने में। फिर क्या हुआ, वो दूर 21 किलोमीटर दूर जंगलात से गुजरकर पता नहीं किस जगह पे, और वहां भी रुकावटें खड़ी करके, और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, अटक, हर जगह पर रुकावटें थी। और जब रुकावटों के बावजूद वहां लोग पहुंच गए तो जलसा 7 बजे खत्म करने का हुक्म दे दिया गया। और जब जलसा करने पर इसरार किया गया तो बिजली बंद कर दी गई, कुर्सियां उल्टा दी गई, कंटेनर से लोगों को उतार लिया गया। और फिर उसके बाद ये लाहौर के जलसे में क्या हुआ जी, आप जलसा मत करें मीनारे पाकिस्तान पर, और फिर वहां भी एक ऐसी जगह पे ले जाया गया कि जहां
مجھے بھی لاہور میں رہتے ہوئے بھی میں گھر سے نکلتا تو مجھے پتہ نہ چلتا، تو گھر سے کیسے نکلا، لیکن میں نے پہلے بھی لاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ گڑھیال چوک، فیروز پور روڈ، جہاں ایک سڑک جو ہے وہ لیفٹ کو چلے جائیں، اگر آپ ہائی کورٹ کی طرف سے آ رہے ہیں لیفٹ کی طرف چلے جائیں تو جیل روڈ ہے، سامنے فیروز پور روڈ ہے، اس جگہ پہ ناکا، اور اس طرح کر کے بیریئر لگائے ہوئے کہ گاڑی ایک گاڑی گزرے۔ تھک گئے لوگ، عاجز آ گئے لوگ، ہزاروں گاڑیاں اور ایک گاڑی گزرنے دے رہے ہیں، اور اس میں بھی جس پر شک پڑتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی بڑا سرگرم ہے، اسے اٹھا کر ساتھ ہی پولیس وین کھڑی ہے، اٹھا کر کھینچ کر گریبان سے انہیں اندر دھکیل کر بند کرتے رہے ہیں۔ یہ ہر طرف وحشت، بربریت اور خوف کا عالم پھیلا رکھا تھا انہوں نے۔ تو جو وعدہ بھی ماضی میں انہوں نے کیا وہ تمام وعدے صرف وعدے ہی رہے، ایفا نہ کیا گیا۔ اب کہا گیا کہ عمران خان سے ڈاکٹر کو ملنے دے تو ہمارا احتجاج ختم، ڈی چوک سے۔ بہت برا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، ملک کا معاملہ ہے۔ اور بابا ملک کا معاملہ کوئی نہیں ہے، یہ شطرنج کی بازی لگی ہوئی ہے۔ کیا ہے شنگھائی تعاون کانفرنس؟ وہ کوئی تعاون نہیں ہے، ان کی کیا جرت ہے کہ کسی علاقائی ایجنڈے کا حصہ بن سکے؟ یہ تو جو امریکہ بہادر کہے گا یہ وہی کریں گے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ معاہدہ ہوا گیس پائپ لائن بچھانے کا، طے پایا کہ ایران یہاں تک بچھائے گا اور باقی پاکستان کرے گا۔ ایران کو بچھانے دی، پاکستان نے کوئی کام نہ کیا، امریکہ نے منع کر دیا تھا۔ تو ان کی کیا جرت ہے کہ یہ کسی علاقائی تنظیم کا حصہ بنے؟ اور پھر لینا دینا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، میں ولاگ کر رہا ہوں، میں 6 مہینے کے بعد، بلکہ ہر مہینے میں آپ کو پوچھتا رہوں گا کہ جناب اگر جو میں نے کہا تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے تو مجھے بتا دیجئے، تاکہ میں اپنی عقل کہیں سے درست کروا لوں۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا، بس لائٹیں لگ گئی، لوگ آ گئے، یہ جوکر شہباز شریف کھڑے ہو کر تصویریں اتروا لی، بینڈ باجے بجا لیے، ترانے سنا لیے، ختم، کھیل ختم، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ یہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گیا؟ عمران خان کے بارے میں آپ کو اطلاع دے چکا ہوں، کل ڈاکٹر کی سن لیجئے گا، صرف پیٹ خراب، ہاں ظلم اور زیادتی وہ بہت زیادہ ہے، توڑنے کی کوشش۔ مولا علی کا قول ہے نا، تو دعا کرو کہ اللہ کبھی نہ تباہ شخص کو کبھی اختیار نہ دے، اور اگر اختیار دے تو ڈرو اس سے کہ وہ عذاب ہے۔ عمران خان پر وہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نہیں سوچ سکتے۔ خدا کبھی آپ کو جیل میں نہ لے جائے۔ وہ جو دوزخ نقشہ کھینچا ہوا ہے نا قرآن کریم میں، اس سے بدترین جگہ ہے، آپ یقین جانیے، کیونکہ وہاں تو صرف جسم جلیں گے، یہاں تو عزت نفس پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں، یہاں تو روح کو اذیت دی جاتی ہے، یہاں تو ذہن ایک وقت آتا ہے پھٹنے پہ آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ۔ لیکن میں نے کہا کہ جو خبر دوں گا وہ خبر ہوگی اللہ کو گواہ کر کے، وہ اس قدر ڈٹا ہوا ہے کہ جس کا شمار کوئی نہیں، زیادہ میں نہیں کہوں گا تاکہ یہ ریپیٹیشن نہ لگے۔ دراصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اتنی اندر سے خوف زدہ ہو چکی کہ وہ رات کو دعائیں مانگ کر سوتے ہیں کہ یا اللہ کوئی حکم نہ آ جائے احتجاج، ڈرتے ہیں نتائج سے، جیل سے، تشدد سے، کھینچا تانی سے، مار دھاڑ سے۔ تو بس پھر اسی طرح رہے گا، پھر ہونے تو جو عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے، گھروں میں بیٹھ کے سوچتے رہیں، بس ٹھیک ہے، دعائیں کرو عمران خان کے لیے۔ دعاؤں سے نہ کبھی دشمن کا چھت گرا ہے اور نہ اس کی بھینسوں کو کچھ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول ترتیب دے رکھے ہیں، جو ان اصولوں پہ چلے گا اس کا وہ نتیجہ نکل آئے گا۔ اچھا سوال یہ ہے کہ ملاقات نہیں کروائیں گے جی، کیوں نہیں کروائیں گے جی؟ ہاں یہ میں بتاتا ہوں کہ ملاقات کیوں نہیں کروائیں گے۔ وہ اس لیے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، آئین کے اندر وہ کچھ بھر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے لیے آئین بے سود ہو جائے، نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ رابطہ کاٹنا چاہتے تھے عمران خان کا، اسی لیے بہنوں کو بھی پکڑ لیا، سپوکس مین کو بھی پکڑ لیا، دیواریں کھڑی کر دی کہ عمران خان کی خواہش باہر تک نہ پہنچ سکے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ گنڈا پور نے صحافیوں کے بارے میں اور صحافت کے اندر پاکیزہ پیشے کے اندر، شعبے کے اندر گھسی ہوئی بازاری عورتوں کے بارے میں کہا تھا؟ قابل احترام ہیں وہ لوگ جو حق سچ پر قائم ہیں شعبہ صحافت کے اندر، اور ایسی قابل احترام خواتین بھی ہیں کہ جن کا احترام ہم پر اسی طرح لازم ہے جس طرح قومی ترانہ جب کانوں سے ٹکرائے تو ادب اور احترام سے کھڑے ہو جانا ہم پر فرض ہے، اگر ہم محب وطن ہیں، اگر ہم واقعتاً پاکستانی ہیں اور اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ ہمیں احترام کرنا چاہیے جو قابل احترام لوگ ہیں، اور جو قابل احترام نہیں ہیں، حضرت داتا گنج بخش حجویری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں کہ یہ جو مجذوب ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ خراب نہیں ہوئے، خراب لوگ ان میں گھس آئے ہیں۔
اس طرح یہ شعبہ صحافت خراب نہیں ہے، کمال کا شعبہ، لیکن صرف بازارو عورتیں آ گئی ہیں جو راتوں کو کچھ اور کرتی ہیں اور دن کو آپ کے سامنے بیٹھ کے یہاں وہ آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ سیاست کیا ہے، ریاست کیا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی جانتے ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو گنڈا پور نے اگر کچھ کہا تھا تو درست کہا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر کھڑے ہو کر معافی مانگی کہ جناب گنڈا پور صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس پر میں وہ سلپ آف ٹنگ سمجھ لیجئے اور میں معافی مانگتا ہوں۔ اور تیسرے دن عمران خان کا بیان آ گیا کہ مجھے بزدل لوگوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، گنڈا پور نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ واہ عمران خان، کمال بات، آئی اپریشیٹ یو، آئی سلیوٹ یو۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی کرو تو اس حد تک جاؤ کہ آس پاس دیکھنے والے جرأت نہ کر سکے کہ آپ اس کے دشمن بنیں یا وہ آپ سے دشمنی کرے۔ کسی سے دوستی کرو تو اس مقام میں اعلیٰ اولا پہ چلے جاؤ کہ ہر شخص خواہش کرے کہ آپ اس کے دوست۔ کیا اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے ہم کو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے۔ وہ عطا، جس میں عطا ٹٹر کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں 27 برس کے بعد یہاں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ اسے سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عطا تارڑ ہارا ہوا ایکشن۔ کبھی اس کی شکل پہ غور کیا؟ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، کیونکہ جب ہم ڈورمن کی تھیوری پڑھتے ہیں تو اس میں نقشہ جات بھی دیے ہوئے جو فولڈ کر کے پیپر کو اگر کھولے تو وہ یہاں تک پیپر سے 4 گنا زیادہ آگے آ جاتا۔ پہلے انسان جب 100% چپنزی تھا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وہ سیدھا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے، پھر ہاتھ میں ڈنڈا پکڑتا ہے، پھر چلتے چلتے وہ چپنزی پن کے آخری مرحلے میں اور انسان بننے کے ابتدائی مرحلے میں پہنچتا ہے۔ اس کی شکل پہ غور کریں۔ انسان کے ہومو سیپین دائرے میں قدم رکھنے سے یہ 10-20 ہزار سال پہلے کی مخلوق لگتی ہے، چپنزی چہرے سے، اور اس کی باتیں سننی پڑتی ہے ایک ہارے ہوئے شخص کی، تو کیا اذیت پہنچتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کسی کو پتھر مارے، یہ کافی ہے۔ ناظرین کرام، اندھیرا گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، سورج ابھرے گا، ضرور ابھرے گا، روشن سورج طلوع ہوگا، لیکن یہ خود بخود نہیں ہوگا، اس کے لیے مل کر زور لگانا پڑے گا، ادروائز یہ لوگ میدان ان کے لیے خالی رہے گا۔ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے لوگ ویسے زبان سے کہتے رہیں گے، تقریریں جھاڑیں گے کہ رہا ہونا چاہیے، باہر آنا چاہیے، ہمارا قائد ہے۔ اس طرح قائد، کیونکہ حالات کچھ اور، کوئی مقدمہ نہیں عمران خان کے خلاف جسے مقدمہ کہا جاتا، صرف سینہ زوری ہے۔ اور آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ 2 آراء پائی جاتی ہے جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان کے بارے میں۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ نواز شریف، یہ زندہ لاش، اور یہ 3rd ریٹ کسی سرکس کا جوکر، یہ شہباز شریف استغفر اللہ، اور میڈم سرجری۔ ابھی ان کی تو اوقات ہی کوئی۔ یہ کس سیارے سے آیا ہے نقوی محسن نقوی؟ یہ ایک گالی ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اس پاکستان کے اندر۔ کون ہے یہ فیصل واؤڈا؟ سیاسی طور پر یہ مجہول النسب لوگ ہیں، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ کیا کہیں گے اس بچے کو آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا سیاسی باپ کوئی نہیں، اس کا پتہ کوئی نہیں، راج کر رہے ہیں آپ پر اور مجھ پر۔ میری ایک رائے ہے جو میں لکھ کر بھی پارٹی کو پہنچاؤں گا اور عمران خان تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہارڈ کاپی تو نہیں پہنچ سکتی، کوشش کروں گا۔ اب ایک ہی حل رہ گیا ہے۔ نمبر 1، کسی جگہ پہ جلسے کی اجازت نہیں لینی چاہیے۔ جو شخص بھی جلسے کی اجازت لے اسے پارٹی سے پرے کر دے۔ کوئی ضرورت نہیں جلسے کی اجازت لینے، اور نہ آپ کو کوئی سننا چاہتا ہے۔ عمران خان کے لیے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، ایک مینیفیسٹیشن چاہتے ہیں لوگ۔ کیا تقریریں سنیں گے وہ آپ؟ اعلان کر دیجئے کہ بھٹی گیٹ میں جلسہ ہوگا، جلسہ عام ہوگا، جہاں پوری قیادت کون؟ ہر شخص قائد ہے عمران خان کا، ہر ساتھی اسے چاہنے والا خود لیڈر ہے، ہر نوجوان لیڈر ہے۔ کال صرف یہ ہونی چاہیے کہ فلان جگہ پہ جلسہ ہے، وہاں اکٹھے ہو جائے۔ بند کرنے دو انہیں کنٹینر، روز انہیں لگا دو کنٹینر لگانے اور جگہ بند کرنے، اور بیدار ہو جاؤ نوجوانوں، خاص کر بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ کچھ دیر تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد لوگ اکٹھے ہو جائیں، پھر کال دے دے کہ جناح پارک سیالکوٹ میں جلسہ عام ہوگا۔ کیا کریں گے؟ سیالکوٹ میں جا کر کنٹینر لگا لیں گے، لگانے دیں۔ جناح پارک کے گیٹ بند کر دیں گے، کرنے دیں۔ مقصود جلسہ کرنا نہیں ہے، مقصود انہیں نیزے کی انی پہ چڑھائے رکھنا ہے، سکون نہیں لینے دینا انہیں۔ شنگھائی تنظیم، 0 رزلٹ۔ قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو، مر رہے ہیں لوگ مہنگائی سے، ملک تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے۔ عزت نفس قوم کی بیچ کے 1 بلین ڈالر اور نصف بلین ڈالر کے لیے ناک رگڑتے ہو، کشکول پکڑ کے جا رہے ہو، گداگر بنے ہوئے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ اس سال کے اندر 7 بلین ڈالر مل جائیں گے۔ جائیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کل کا اعلامیہ ذرا اسے
پیش نظر رکھ لیجیے گا۔ 62 ارب ڈالر چاہیے ہوں گے ان 3 سالوں میں سے سانس لینے کے لیے، کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کون دے گا آپ کو؟ اور قرضے واپس کرنے اور قرضوں کی سود کی قسط ادا کرنے کے بارے میں بھی آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ اس کے چانسز نظر نہیں آ رہے۔ پھر بھی ایک خاص مقصد ہے جس کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ رکھ چھوڑا ہے پاکستان کو۔ معیشت ڈوب چکی ہے، دیوالیہ پن ہو چکا ہے، لوگ مر رہے ہیں، زندگی گزارنا مشکل اور لوگوں کو موت آسان دکھائی دے رہی۔ ہاں اتنی سمجھ آ جائے گی اگر مرنا ہے خود کو کیوں مارے، ہم کسی کے گلے لگ کے کیوں نہ۔ دیکھیے یہ جو پولیس کا خوف طاری ہو رہا ہے، خوف ایک بیماری ہے، خوف وقت ہاتھ سے پھسلا دیتا ہے۔ یہ خوف دور کرنا ہے، آئیے میں آپ کو ایک مجرب نسخہ دیتا ہوں اس کا، یہ لکھ کر پارٹی کی قیادت، جسے بھی قیادت سونپی ہے عمران خان نے، اور عمران خان تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گے۔ بابا یہ پولیس کا خوف دور کرو، یہ جو بدمعاشوں کی طرح، غنڈوں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح پی ٹی آئی کے معصوم نوجوانوں پہ پل پڑتے ہیں، گریبان سے کھینچتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، دھکے دے کر پولیس وینز پہ پھینکتے ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں باقی والدین کو کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھو۔ اس کا طریقہ سادہ سا، ہر شہر اور ہر تحصیل سے گرفتاریاں پیش کرنی شروع کر دیں۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، 2 4 لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے، ساتھ پاکستان کا جھنڈا بلند کر کے میدان میں نکل آئے، اور جس جگہ سے گرفتاری پیش کی جائے وہاں عوام کو پہنچنا چاہیے، اور پورے پاکستان کے اندر ایک ہی وقت میں گرفتاریاں پیش کی جائیں۔ ان کی خواہ نکل آئے گی، نانی یاد آ جائے گی۔ اور عمران خان، ہاں بالآخر یہ ہاتھ جوڑیں گے، یاد رکھیے گا عمران خان کے ناظرین اکرام، میں کوئی بات ایسی نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جو ہوائی ہو، پھر کہتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے سیاست کے موزن سمندر میں، یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ نہیں رہیں گے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، لیکن آپ کی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ بار بار میں درخواست کرتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان سب سے پہلے پاکستان۔ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو یا تو بہت ہی ڈھیٹ اور بے شرم ہے یا وہ پاگل ہے، کہ واحد عمران خان ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے۔ اب خوف کیا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہماری جان لے لے گا، حساب دینا پڑے گا، اور جاؤ بابا جاؤ، ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ، ملک اور قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہ نہ بنو۔ آپ یقین جانیے میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ ذہنی طور پہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ، میں وہ کہنا نہیں چاہتا جو منظر ابھرتا ہوا مجھے ان کے ہاتھوں دکھائی دے رہا ہے۔ ڈر جائیے اور خوف کھائیے اس وقت سے۔ ناظرین اکرام، اب ہم روزمرہ کی سیاست پر ہی گفتگو کرنے کی بجائے کوئی علمی، ادبی، تاریخی اور تاریخ سیاست پر بھی بات کیا کریں گے۔ پوڈ کاسٹ اور ولاگس میں میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں نے جو کچھ زندگی سے سیکھا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں وہ سب آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ اگر کسی ایک کو بھی کچھ سمجھ آ جائے تو میں یہ جانوں گا کہ میری وہ ساری تپسیا سفل ہوگی۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ